الرحمن किसान दोस्तों, आपका डॉक्टर नईम हाज़िर है आपकी खिदमत में। आज हम अपनी बहुत अहम तरीन फसल कपास, कॉटन, रूपाली रेशा, अंग्रेज़ी में होगा सिल्वर फाइबर, उस पर बात करते हैं। ये फसल कुछ सालों से पीछे को जा रही है और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। तो हमने उसको कामयाब करने के लिए और फ्लॉप को रोकने के लिए कुछ अवामल पे तहकीक की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए हैं। कपास की काश्त, सबसे पहला जो ख़राबी, कमी या नक्स काश्त में ये है कि हम इस फसल को 2.5 फुट दूर लाइनों में काश्त करते हैं, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, अमेरिका जहाँ जहाँ कपास काश्त की जाती है तो उनके पास सिंगल स्टेम मोनोपोडियल वैरायटीज़ हैं। फिर भी वो हर 2 लाइनों का फासला जो है 42 इंच 3.5 फुट रखते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी वैरायटीज़ हैं मोस्टली वो सिम्पोडियल हैं, झाड़ी नुमा बुशी वैरायटीज़ हैं। तो ये फैलाव इनका ज़्यादा होता है। जब तक एक लाइन के पौधे दूसरी लाइन के साथ फंसते नहीं हैं उस वक्त तक कपास की बीमारी, कीड़ा, उसकी ग्रोथ, सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसे ही वो आपस में एक लाइन के पौधे दूसरी लाइन में मिलते हैं तो फिर जो हॉट एंड ड्राई वेदर प्लांट है कॉटन, तो विद इन द फील्ड माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वेट एंड कूल जाती, जो कीड़े को भी फेवर करते और फंगस को भी फेवर करते। पहला नक्स। दूसरा नक्स ये है कि हमारी ये फसल लंबी जड़ वाली फसल है, तो लॉन्ग रूट क्रॉप है। तो हमने जब से ट्रैक्टर का इस्तेमाल शुरू किया है तो जहाँ तक तो हमारा ज़मीन को उखाड़ देते हैं तो नरम हो जाती है, लेकिन उससे नीचे एक सख्त है, उसको प्लो पैन हम कहते हैं, हार्ड पैन भी कहते हैं। तो मुसलसल बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जब कपास की जड़ उस हार्ड पैन तक पहुंची है तो फिर उससे नीचे वो नहीं जा सकती। तो एक तो उसकी लंबाई रुक जाती है, दूसरा उस पर जो बायलैटरल रूट्स ब्रांच बननी है, दोनों तरह में फैलनी जड़ें, जितनी वो टेप रूट की लंबाई कम होगी उतनी कम भी होंगी, उतने कम एरिया से पौधा ग़िज़ा हासिल कर सके, उतने कम एरिया से नमी हासिल कर। नतीजा ये होता है कि हमें बार बार खाद भी देनी पड़ती है और हमें पानी भी देना पड़ता है। तो जितनी आपाशी बार बार देंगे, ज़्यादा देंगे, और उसमें ख़ासकर हमारे यहाँ तो फास्फोरसी खाद जो है वो सिर्फ बिजाई के वक्त दी जाती, उसके बाद नहीं दी जाती। तो सिर्फ नाइट्रोजन का हम इस्तेमाल करते हैं, तो नाइट्रोजन से उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है, पत्तों की तादाद तो बढ़ती है, और ऊपर से कूल एंड मॉइस्चर विद इन द फील्ड माइक्रो एनवायरनमेंट में हो तो कीड़े और फंगस के लिए फेवरेबल है वो हालात, और वो फिर आपसे कंट्रोल नहीं होता। और जब वो फसल आपस में फंस जाती है तो फिर जो भी हम स्प्रे करते हैं तो वो भी नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता। पत्तों, ऊपर वाले पत्तों तक स्प्रे होते हैं, कीड़ा नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे उसका असर कम होता है 2-4 दिन में, 72 घंटे बाद, तो वो फिर नीचे से ऊपर आ जाता है। और नतीजा क्या होता है कि हमारी पेस्टिसाइड है वो फ्लॉप हो गई है। कोई भी कीड़ा, मामूली से मामूली कीड़ा भी हम बार बार स्प्रे करते हैं, वो कंट्रोल नहीं होता, और किसान परेशान है कि इसकी वजह पुअर इंसेक्टिसाइड है, पुअर फंजीसाइड है, या कोई और बात है। लेकिन असल उसकी बात यह है कि हमारे यहाँ वो जो फील्ड में काश्त है पौधों की, वो पौधे एक लाइन से दूसरी लाइन में मिक्स हो गए होते हैं, और नीचे विद इन द फील्ड कूल एंड मॉइस्चर है। तो जो हार्ड पेन उसका हमने हाल ये निकाला है कि वीडियोस हम इसके साथ अटैच करेंगे, जिसमें हमने कॉटन रिजर को मॉडिफाई किया है। उसकी अगली रो में 6 फाले और पीछे 3 होते हैं, तो हमने अगले 3 फाले उतार दिए हैं, आगे भी 3 पीछे भी 3, और पिछले फाले की सीध में जो हर 2 लाइनों के बिल्कुल सेंटर में चलेगा।
تو وہ ایڈجسٹ کر کے اس کو چلایا، اور اس میں 2-3 فائدے. ایک تو یہ کہ اس کو جتنا گہرا آپ چلانا چاہو چلا سکتے ہو. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر وقت تک تو موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اوپر والی کیپلریز اتنی تیزی سے پانی جو اڑاتی ہیں، پانی ویپرائز کرتا ہے کہ وہ پودا حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو جڑ بھی نیچے گہرائی میں نہیں جا سکتی. تو ہم نے اس کو چلایا ہے ٹریکٹر کو، جتنا وہ ہل گہرائی تک کھینچ سکتے اتنا چلایا، اور ٹریکٹر کو دوڑایا ہے. اس میں ٹریکٹر کو دوڑانا بھی آسانی ہے. اور جو پہلے والا ہم نے کارٹن ریجر اگلے 6 پھالے پیچھے 3 والا، تو اس سے جو ہر پودے کی بائیلیٹرل روٹ جو دونوں طرح میں پھیلے ہوتے ہیں وہ کٹ جاتی ہیں، تو وہ کٹنے سے بچ گئی. اور جڑی بوٹی اگر ہل گہرا نہ چلاؤ تو وہ جڑ سے نہیں اکھڑتی، اوپر سے کٹ پڑ جاتی ہے، کچھ سلپ کر جاتی ہے. تو اس ہل کو تیز چلانے سے، گہرا چلانے سے جڑی بوٹی کی جڑیں اکھڑ گئیں، اور زمین سے وتر نکلنے کی وجہ سے پودے نے پانی مانگنا چھوڑ دیا. اور فوری پودے کو اگر فصل پانی بھی مانگے تو پانی مانگنا چھوڑ دیتی ہے. 10 دن 15 دن میں اکارڈنگ ٹو ویدر اینڈ سائل وہ ویری کر سکتا ہے وقفہ. بلکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس فیلڈ میں 2 دفعہ ایٹ اے ٹائم اسی وقت 2 ہاتھ چلا دیں. یہ بھی جو ایک ویڈیو ہم نے وہ بھی کی ہے. اور کاٹن کو ہم نے کاشت کی ہے 5 فٹ دور لائنوں میں. یہ آخری ویڈیو ہے. تو اس میں مٹی بھی چڑھائی ہے، اس پہ ویڈز بھی کنٹرول کیا ہم نے، اور پودے نے پانی مانگنا بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ پودے کی غذائی ضروریات. کاٹن کا پودا جو ہے بوران کے لیے بڑا سینسٹیو ہے. اگر بوران ڈیفیشنٹ ہو زمین میں تو پھول بننے سے پہلے ڈوڈی پھٹ جائے گی، اس میں بارشن کہتے ہیں. پھول بن گئے تو اس کی 3 پتیاں پوری ہوں گی، 1 پتی چھوٹی ہوگی، اور اس کا جو اندر پولن گرین نر مادہ جو ہے وہ دونوں ہی ابڈارمل ہوتے ہیں، اور وہ ان کا پولینیشن نہیں ہوتا اور ٹنڈا بننے سے پہلے گر جاتے ہیں. اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ ٹنڈا تو بن گیا لیکن وہ چھوٹے سائز میں گر جائے گا، اور بہت زیادہ گرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ہمارے ماہرین جو ہمارے کمپنیاں بوریکس چٹا سوگا زمیندار کو دے رہے ہیں جو پانی میں حل نہیں ہوتا، اور اس میں بوران بھی 11%، اور اس میں سوڈیم بھی ہے جو زمین میں کالا کلر پیدا کرتے ہیں. تو ہمارے سائل کے مطابق سے سب سے اچھا جو کیمیکل ہے وہ بورک ایسڈ ہے. اور بورک ایسڈ کو اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ تینوں پرابلم انشاءاللہ، ایک تو واٹر سالبل ہے، اس میں بوران کی مقدار زیادہ، اس میں سوڈیم نہیں ہے، اور ہماری جو پچھلے 30-40-50 سال سے ہم کاٹن کاشت کر اس میں یہی کیمیکل دیا زمین میں، اس میں بہت زیادہ کمی آ گیا. دوسری کمی اس میں زنک کی ہے. زنک اگر ڈیفیشنٹ ہو جائے تو پودے کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے، کہیں پودا بڑا ہوگا کہیں چھوٹا ہوگا، اور یوریا بار بار دینے کے باوجود وہ بڑھوتری نہیں کرے گا. جب بھی آپ نے یوریا استعمال کرنا ہے فصل میں تو 1 بوری یوریا کے ساتھ کم از کم 5 کلو زنک سلفیٹ ملا کے کرو گے تو اس کا اثر جو ہے آپ 50 دن تک فصل پر نوٹ کر سکتے ہو، اس کو آپ آبزرو کر سکتے ہو. تیسرا کیمیکل ہے کہ کسی بھی فصل کی پیداوار کا بنیاد جو ہے وہ فاسفورس ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر پہ فاسفورس نہ ہوتی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی، نو لائف. تو فاسفورس کوئی بھی مرکب ہو تو اس کو پودا خود زمین سے استعمال نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، ابزارب نہیں کر سکتا. تو فاسفورس کا ٹرانسلوکیٹر جو ایک میگنیشیم ہے. تو میگنیشیم کو ہمارے ماہرین جو ہے مائکرو نیوٹرینٹ کنسیڈر کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پلانٹ ٹیشو ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ فاسفورس سے 2 گنا زیادہ میگنیشیم چاہیے پودے کو. اور میگنیشیم بھی، میگنیشیم نائٹریٹ، میگنیشیم سلفیٹ اور میگنیشیم کلورائڈ. اب میگنیشیم جو نائٹریٹ ہے وہ تو اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. میگنیشیم سلفیٹ میں 9.8% میگنیشیم ہے، اور میگنیشیم کلورائڈ 21%. دوسرا یہ کہ اگر میگنیشیم سلفیٹ آپ استعمال کریں گے تو زمین کے اندر جو کیلشیم کاربونیٹ چٹا کلر اس کا جپسم بن جائے گا، جپسم پانی میں حل نہیں ہوتی اور مسام بند کرتی ہے. میگنیشیم کلورائڈ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ کیلشیم کلورائڈ بنائے گی چٹے کلر کو. کیلشیم کلورائڈ 100% واٹر سولبل اور پودے کی غذا ہے. کیلشیم اور کلورائڈ دونوں کے لیے، دونوں پودے کی غذائی ضروریات ہیں. کلورائڈ کی اتنی ضرورت ہے جتنی پودے کو سلفیٹ یا فاسفورس چاہیے.
تو اگر ہم اس کو میگنیشیم سلفیٹ استعمال کریں گے تو وہ تو کیلشیم سلفیٹ میگنیشیم بن جائے گا اور میگنیشیم کی سپلائی بھی لمیٹڈ رہے گی. میگنیشیم کلورائڈ آپ استعمال کرتے ہیں تو چٹا کلر سارا ہے میگنیشیم کلورائڈ بننے کی وجہ سے پودے کی غذا کیلشیم اور کلورائڈ کے لیے کی صورت میں پودے کو ملے گا. جب بھی پھول آتا ہے کسی فصل پہ تو اس وقت پودے کی کیلشیم کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جتنا زیادہ میگنیشیم ہم زمین میں ڈالیں گے اتنا ہی زیادہ کیلشیم کلورائڈ بنے گا اور وہ پودے کے لیے بطور غذا استعمال ہو جائے گا. پھر یہی کیلشیم کلورائڈ جو ہے زمین میں رکتا نہیں ہے، ٹکتا نہیں ہے، لیچ ڈاؤن کر دیتا ہے. جب لیچ کرے گا تو یہ زمین کی مسام بند کو کھولتا جائے گا اور کیلشیم کلورائڈ بننے کی وجہ سے جیسے ہی کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار کم ہوگی تو زمین کا پی ایچ بھی کم ہوگا اور زمین نرم بھی ہو جائے گی اور پانی زیادہ اور جلد جذب کرے گی اور زیادہ دن تک وتر قائم رکھے گی. تو اسی طرح جو فاسفیٹ ہے اس کے بارے میں جو ایسیڈک سائل ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ 10 سے 30% ایفیشنسی ہے ایسیڈک سائل میں. ایسیڈک سائل میں کوئی بھی کیمیکل ہے اس کی حالت پذیری وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. جہاں بھی پی ایچ لو ہوگا وہاں جو سالوبلٹی بڑھے گی، جہاں پی ایچ ہائی ہوگا وہاں کم ہوگی. تو ہمارے پاکستان کی جتنی بھی زمین ہے سب کا پی ایچ ہائی ہے. تو یہاں جو بھی کیمیکل زمین میں ڈالیں گے ڈیو ٹو سیلینٹی، ڈیو ٹو الکلینٹی، تو اس کیمیکل کی سالوبلٹی پانی میں حال پذیری کم سے کم ہوتی جائے گی، اس کی ایفیشنسی بھی کم ہوتی جائے گی. تو ماہرین نے لکھا ہے کہ پاکستان کی زمینوں میں الکلائن زمینوں میں اگر ہم فاسفیٹ ڈالیں گے تو اس کی ایفیشنسی زیادہ سے زیادہ 10% سے کم ہو سکتی ہے. اور 90% لاسز تو بہت بڑے، زمین تو جٹ تو لٹ گیا بیچارہ، زمیندار کسان تو لٹ گیا بیچارہ. تو اگر میگنیشیم کلورائڈ استعمال کریں گے تو فاسفورک ایسڈ بنے گا. فاسفیٹ میں پانی ملاؤ، پانی میں تیزاب ملاؤ اور وہ جو فاسفورک ایسڈ ہے اس کی ایفیشنسی 100% ہے، 100% ہے. ایک طرف 10 بوریاں فاسفیٹ کی ڈال دو اور دوسری طرف ایک بوری اسی فاسفیٹ کی فاسفورک ایسڈ میں کنورٹ کر ڈال دو تو جو ایک بوری فاسفورک ایسڈ میں کنورٹ ہو جائے گی اس کا رزلٹ 10 بوریوں سے بھی بہتر ہوگا. تو فاسفورس لاسز نہیں ہوگے اور آپ کی زمین بھی ریکور ہوگی اور جو فاسفورس اب تک زمین میں ضائع ہو چکی ہے وہ بھی واپس پانی میں حل پذیر ہو جائے گی اور پودوں کو ملے گی اور آپ کی زمین اور بہتر ہو جائے گی. تو اگر ہم 5 فٹ لائنوں پہ کپاس کاشت کریں، اب تو لیٹ ہو گیا، اسے مجھے 2 ماہ پہلے یہ ویڈیو بنانی چاہیے تھی لیکن میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، بیمار ہو گیا، نہیں کر سکا. اینی ہو آپ کو ویڈیو بنا کے ہم نے 5 فٹ لائنوں میں کاشت کی کپاس کی دکھائیں گے. اس کو دونوں طرف سے ہم سپرے اوپر سے نہیں کریں گے، دونوں سائڈوں سے سپرے کریں گے تو پودے کے ہر پتے تک سپرے پہنچے گا، کیڑوں کو چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی. ود ان دا فیلڈ مائکرو انوائرمنٹ ہاٹ اینڈ ڈرائی رہے گی. اور پھر سپرے کا جو وقت ہے ہمارے جتنے کمپنیز والے اور ماہرین ہیں وہ 9 بجے 10 بجے کے بعد شروع کرواتے ہیں. تو سپرے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے صبح 3 بجے سے 7 بجے تک، جس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ کم سے کم ہو، ہوا میں نمی ہو اور جو سپرے کے لیے ہم پانی استعمال کریں سپرے میں ملائیں گے وہ بخارات بن کے اڑنے سے پہلے پودے تک پہنچے گا اور وہ سپرے پودے کے پتے کے جسم کے اندر جذب ہو جائے گی اس سے پہلے کہ وہ پانی بخارات بن کے اڑے. دن کے وقت جو ہم سپرے کریں گے اس کا تو 99% پانی ویسے بخارات بن جائے گا، خالی زہر جو ہے پودے کے پتوں تک پہنچے گی اور ڈیو ٹو ہائی ٹیمپریچر اور لائٹ انٹینسٹی، ہائی لائٹ انٹینسٹی تو اس کی ڈیفارمولیشن ہو جائے گی، اس کا فارمولا ہی ٹوٹ جائے گا. جب فارمولا نہیں ٹوٹے گا تو رزلٹ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. تو بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ آپ کی فصل کو بدتر حالت میں ہو، پانی لگا ہو، صبح 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک آپ سپرے کریں اور اگر 5 فٹ لائنوں پہ کاشت کی تو دونوں طرف سے اوپر سے سپرے دونوں طرف سے سپرے ماریں تو کوئی بھی ہلکی سے ہلکی جو زہر ہے وہ بھی بہترین رزلٹ کرے گی.
پھول گرنے کا، ڈوڈی گرنے کا، چھوٹے ٹنڈے کا بتا رہا کہ بوران ایکشن ہی ہے. اب آ گئی فنگس. سرخ پتا پہلے پیلا ہوگا پھر سرخ ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں فوزیریم ولٹ. فوزیریم ولٹ جو ہے ایک فنگل ڈیزیز ہے اور بڑی خطرناک ڈیزیز ہے. اس کو اگر ہم پودے کے جسم میں امیونٹی ڈیولپ کر لیں تو پھر تو یہ کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن جب آ جائے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے. تو ہم نے جو فارمولا بتایا ہے، فاسفورک ایسڈ بنایا تو اس میں کاپر سلفیٹ، زنک سلفیٹ، بورک ایسڈ اور اس کے ساتھ میگنیشیم کلورائڈ اور یوریا کے ساتھ ایڈ کرنے سے انسیکٹ اور پیسٹ، فنگس دونوں کے خلاف پودے کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوگی. اور اسی فارمولے سے ہم نے پنک بول ورم جو کہ آج تو کبھی کنٹرول کر لیا ہے، آیا ہی نہیں. جہاں ہم نے یہ کیمیکل دیے ہیں وہاں پنک آیا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اس کے بعد اس کا جو وائٹ فلائی ہے، وائٹ فلائی کا جو فضلہ ہے اس میں شوگر ہوتی ہے اور اس پہ بلیک فنگس آتی ہے. اس کو بلیک راٹ یا اس کا کچھ اور نام میرے ذہن سے بہت گیا وہ لگتا ہے. اگر وائٹ فلائی کنٹرول ہو گئی تو پھر وہ فنگس نہیں آئے گی. اور یہ کیمیکل اگر آپ پورا ایڈ کرتے ہیں 2 دفعہ ریپیٹ کم از کم کرنا ہے اس کو. 1 دفعہ جب کاش کرنا ہے، پھر ڈوڈی لگنی شروع، پھر 3 ٹائم پہ آپ نے اس کا ایڈ کرنا ہے. تو وائٹ فلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کے فیلڈ میں ہبس نہ بنے. تو ہبس بنے گا تو لو ٹیمپریچر ہو، ہیومیڈیٹی ہائی ہو، تو یہ وائٹ فلائی کا فیوریٹ فیوریٹ ویدر ہے. تو اگر 5 فٹ کے پاس لگتا ہے تو وہ ہبس تو ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ العزیز. تو وائٹ فلائی آپ کی انشاءاللہ بہت کنٹرول رہے گی. پھر بھی اگر آپ کوئی پرابلم ہو تو ہم سے رابطے میں رہیے گا، کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں. اور یہ جو کیمیکلز ہیں بورک ایسڈ، کاپر سلفیٹ، زنک سلفیٹ، میگنیشیم، یہ ہم اپنا ایک سٹور بنایا ہے جہاں ہم ٹرائل دیتے ہیں، وہاں اپنے سٹور سے استعمال کرتے ہیں. اور فیلڈ کا، مارکیٹ کا ہمیں نہیں پتہ، ان کا 1 نمبر کیمیکل ہے، 2 نمبر، 3 نمبر ہے. تو اگر کوئی کیمیکل بھی ہم سے لینا چاہے تو ہم بھی آپ کو دے دیں گے. ٹرائل تو ہم اپنے سٹور سے کریں گے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.